अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान काफ़ी गुस्से में हैं। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कई गिले शिकवे थे। एक तो उन्होंने ये गिला किया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए जो भी नामजदगी अगर अपोजिशन की तरफ से हुई तो उसे किसी सूरत नहीं मानेंगे, उसको चैलेंज भी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कल एक इंटरव्यू जो दिया उसके अंदर उन्होंने और भी बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो JIT बनी थी उसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने उस पर 2 ब्रिगेडियर्स को वहां पे भेजा था और जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले कोई और थे और एक्सटेंशन के बाद कोई और हो गए। और साथ ही साथ कल उनके ऊपर जरा भी हुई थी और मामला था शौकत खानम के अंदर। शौकत खानम अस्पताल के लिए जो 30 लाख डॉलर थे वो जिस तरह इन्वेस्ट किए गए और उसके बाद उन्होंने एतराफ़ किया इस बात का कि हाँ वो एक निजी हाउसिंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट ज़रूर किए गए थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई गलत बात नहीं हुई है। मरियम औरंगजेब साहिबा वफाकी वज़ीर इत्तलात और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा, उन्होंने इसके ऊपर आज ट्वीट किया। इस खबर को एक्चुअली ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि साकिब निसार का सादिक और अमीन, और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब को। मरियम औरंगजेब साहबा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं। मरियम साहबा, मैं सबसे पहले ये जो आपकी ट्वीट है इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। आपने क्रिटिसाइज किया है इस बात को कि जी ये पैसे जो हैं वो सही तरीके से नहीं लगाए गए और रियल स्टेट के अंदर ये पैसे इन्वेस्ट किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है जी इसमें क्या गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। पूरी दुनिया में एंडोवमेंट फंड्स होते हैं, उसके अंदर चैरिटीज अपने पैसे इन्वेस्ट करती हैं, इसमें गलत क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो जो मैंने ट्वीट की है और जो मैंने स्टेटमेंट दी है वो मेरी स्टेटमेंट नहीं, मैंने सिर्फ रिप्रोड्यूस की है जो इमरान खान साहब ने कल कोर्ट में जिरा के दौरान बात की कि हाँ जी हमने शौकत खानम के जो पैसे थे वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किए बोर्ड को बताए बगैर। तो ये जो आपने अभी बात की ना कि वो कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनकी तो बात ये है कि वो तो कहते हैं कि तोशा खाना अगर हमने कुछ घड़ियां इधर से उधर करके बेच दी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड हम खा गए उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं 5 कैरेट का हीरा तो मांगा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फॉरेन फंडिंग ही तो की है बगैर बताए और बगैर डिक्लेयर किए, तो कोई मसला नहीं है। ज़कात के पैसे ही तो चोरी किए हैं, तो कोई बात नहीं, हाउसिंग सोसाइटी में लगा दी और बोर्ड को बताया नहीं। ये मैं नहीं कह रही, ये एतराफ़ किया इमरान खान साहब ने। उसके बाद वो कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट के 458 कनाल की अराजी रिश्वत ले लिए तो क्या हुआ? नो प्रॉब्लम। अगर बुशरा बीबी और फरा साहिबा जो थी वो मेरी फ्रंटमैन थी और ये पैसे बना रही थी, हीरे ले रही थी, ट्रस्ट फंड्स ले रही थी, नो प्रॉब्लम, इसमें क्या कौन सी बात है? तो अपनी तरफ तो, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ मंसूर कि ये पहला केस है जिसमें साहब पेश हुए वीडियो लिंक के जरिए और उसमें पहली बात ये कह दिया कि हाँ जी हमने ज़कात के पैसे शौकत खानम के बोर्ड से इजाजत लिए बगैर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किए थे। ये वो खुद कह रहे हैं। ये पहला केस है जिसमें पेश हुए। अदालतों में क्यों नहीं पेश होते, इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं पेश होते? सिर्फ इसलिए कि हर जुर्म का एतराफ करना पड़ेगा और दूसरों पे चोर चोर की बात करके 4 साल जेलों में डाला, तफ्तीशें की, अदालतों में पेश किया, केसेस चलाए, नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन के सारे चीजें भेजी, संदूकों के संदूक भर के भेजे, किसी भी अदालत में आयोटा ऑफ एविडेंस अपने इल्जामात का पेश नहीं कर सके। उनको कह रहे चोर। और दूसरी तरफ जिस अदालत में पेश होंगे ये पता है इनको कि हम क्यों नहीं अदालतों में पेश होते, क्यों बेल्स लेते हैं, क्यों अभी वो टांग का बहाना बनाकर अदालतों में नहीं जाते वीडियो लिंक, सिर्फ इसलिए क्योंकि दे नो, इमरान खान साहब को पता है कि मुझे सारे जो इल्जामात है उनका एतराफ भी करना पड़ेगा, वो साबित भी हो चुके हैं, इसलिए अदालतों में पेश नहीं होते और दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन मरियम साहबा लेकिन मरियम साहबा, इमरान खान साहब इस गिले का भी इजहार कर रहे हैं कि एक स्कीम चल रही है उन्हें नाअहल करवाने की अगले इलेक्शन से पहले। देखो मंसूर भाई, अगर आपने फॉरेन फंडिंग की है इलेक्शन लॉज के अगेंस्ट इलीगल, उस पे अगर आप कानून के मुताबिक डिस्क्वालीफाई होते हैं तो ये स्कीम है। अगर आपने 190 मिलियन के खुर्द बुर्द किया है, अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करते, अगर ये लीगली अलाउड नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, तो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो ये स्कीम है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने जो 458 कनाल की अराजी अल कादिर ट्रस्ट की, मैंने ट्रस्ट बनाया बुशरा बीबी और अपने नाम के ऊपर जो कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल था, अगर आप वो इल्लीगल था और अगर आप उस पर नाअहल होते हैं तो ये स्कीम है।
مطلب آپ ووٹن کرکٹ ٹرسٹ جو ہے زکوٰۃ کے پیسے آپ نے ڈکلیئر کیے بغیر پاکستان منگا لیے. اگر وہ انلیگل تھا اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو وہ الیکشن کمشنر بھی پتہ نہیں کیا جو لگایا ہوا اپنا ہے وہ بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور اگر وہ انلیگل ہے اور اگر آپ اس پہ نااہل ہوتے ہیں تو کیا وہ اسکیم ہے؟ یہ کس قسم کی باتیں ہیں کہ بھئی میں نہ مانوں اور اگر مجھے نہ اہل کر دیا میں چوری کروں, ڈاکے ڈالوں, توشہ خانہ چوری کروں, میں یہ شوکت خانم. اور مجھے اتنا افسوس ہے, آپ کو پتہ ہے میں شوکت خانم کی فنڈ ریزر ہوں. میں نے اپنے اسکول میں شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کی تھی, پاکستانیوں نے کی تھی, خواتین نے کی تھی, ماؤں نے کی تھی, بوڑھوں نے کی تھی, اپنی انکم میں سے کی تھی, فنڈ ریز کیا تھا. وہ اس لیے کیا تھا کہ عمران خان صاحب بورڈ کو بتائے بغیر انلیگل طریقے سے اس کو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دیں. میں نے پیسہ اس لیے دیا تھا, کس کی اجازت سے انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے کو, اور پھر پہلے اس میں پیش نہیں ہوئے اور آج جب پیش ہوئے کل ویڈیو لنک کے اوپر اور اعتراف کی, اور اب باقی وہ پورے جو پروپیگینڈسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. اچھا ویسے کیونکہ ان لوگوں کا ریفرنس پوائنٹ ہی یہی ہے کہ آپ چوری کرو, ڈاکے ڈالو, غلط کام کرو, دوسروں کو گالی دو, کوئی سوال پوچھے, الیکشن کمشنر سوال پوچھے تو اس کو گالی دو, چیف جسٹس سوال پوچھے تو اس کو گالی دو, کوئی نیب کی عدالت میں سوال پوچھے اس کو گالی دو, کوئی سیشن جج خاتون پوچھے اس کو گالی دو. میں نے پیش نہیں ہونا, کیونکہ اگر میں پیش ہوا تو یہ سارے جو اس وقت کیسز ہیں وہ سچ ثابت ہو جائے. اچھا یہ کیسز کی اور میں نہ مانوں کی آپ نے بات کی, تو ایک انہوں نے کل انٹرویو کے اندر ایک اور یہ بات کہی, اور اس وقت وین وی آر ٹاکنگ رائٹ ناؤ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس اس وقت جاری ہے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے, اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا, پرویز الہی صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی کسی صورت اگر آپ لوگوں کی دیے گئے 2 ناموں میں سے کوئی نام اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانا تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے اینڈ وی ول پروٹیسٹ اگینسٹ اٹ. اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے, اب مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے ابھی تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پنجاب کے اندر پھر اگلے انتخابات کس طرح ہوں گے کسی کنٹروورشل نگراں وزیر اعلیٰ کے انڈر؟ اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ نے منصور بڑا اچھا سوال کیا. اب عمران خان صاحب کی ذہنی حالت پتہ کیا ہے؟ وہ ان کی ذہنی حالت ہے کہ جس طرح 2017 میں 18 میں پٹے پہنائے جا رہے تھے, ہر بات ان کی مطابق مرضی کے ہو رہی تھی, آر ٹی ایس بیٹھ گیا, یہ مسلط ہو گئے, سب عدالتی فیصلے آ گئے, سب جیلوں میں چلے گئے, جو یہ یس مین ایک مافیا دماغی فاشسٹ شخص بول رہا تھا, سب کچھ ان کی مرضی کے ہو رہا تھا. یہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے. پاکستان میں کوئی بھی الیکشن ہوا نا انہوں نے نہیں ماننا. اور ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طریقہ کار ہے الیکشن کمشنر نے, نہیں اگر آپ کا بیچ میں کنسنسس ہوتا لیڈر آف دی اپوزیشن کا اور پرائم منسٹر کا تو اٹ ہیز ٹو گو ٹو الیکشن کمیشن ایز پر دا کانسٹیٹیوشن, ایز پر دا لا آف دا لینڈ. اگر یہ نہیں ہوتا تو چیف الیکشن کمشنر نے نام دینا ہے. تو اگر آپ نے نہیں ماننا تو آپ مریخ پہ چلے جائیں, کیونکہ پاکستان کا تو قانون یہی کہتا ہے. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیز اس طرح کرنی ہے, اس کا طریقہ کار وضع ہے, آئین میں درج ہے, قانون میں بتا دیا گیا. اگر عمران خان صاحب نے نہیں ماننا اور اگر ان کو یہ طریقہ نہیں پسند تھا تو 4 سال وزیر اعظم کی کرسی پہ مسلط تھے تو قانون بدل دیتے. اب اگر قانون یہ ہے تو اس قانون کو مانیں گے, اگر نہیں ماننا تو بوریا بستر اٹھائیں اور مریخ پہ چلے جائیں, نو پرابلم. اچھا ویسے مریخ پہ ان کے جانے کی آپ بات کر رہی ہیں, ویسے مجھے اس سے یاد آیا کہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہی ہیں, اور آپ نے ڈیٹ کا بھی اعلان کر دیا 28 تاریخ کو ان کی واپسی ہے. نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیجئے تاکہ ملک اور قوم کو ان کے بارے میں بھی پتہ لگے. دیکھیں اس منصور آپ نے پھر ایک اور اچھا سوال کیا. اچھا میں اچھا سوال کر رہا ہوں. مشکل ترین آپ کوشش کر رہے ہیں مجھے مشکل سوال دینے کی, لیکن آپ نے ایک بہت ہی میرٹ بیس کوشچن کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر پچھلے 4 سے 5 سال میں اس ملک کے ساتھ کوئی بدقسمتی ہوئی ہے 2017 کے بعد, تو نواز شریف جو اس ملک کو اندر دہشت گردی صاف کر کے گیا, اس ملک کو 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کے, اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے, یہ ہر اس پروجیکٹ کے اوپر لکھا ہے جو وہ نواز شریف اس ملک کو, اس عوام کو دے کر گیا. پورے پاکستان کو موٹر وے سے جوڑا, سڑکوں سے جوڑا. اور یہ وہ سال ہیں 2013 کے 2017 تک جس وقت یہ دھرنے میں بیٹھا ہوا تھا شخص. پوری ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی مچائی ہوئی تھی, 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, کوئی کارخانہ نہیں چل رہا تھا, کوئی گھر میں بتی نہیں آ رہی تھی, 18 سے 19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. اس نے کہا نہیں,
میں نے فوکس کر لیا کہ میں نے بجلی دینی ہے, میں نے دہشت گردی ختم کرنی ہے, میں نے ملک کے اکائیوں کو آپس میں روڈ نیٹ ورکس کے ساتھ جوڑنا ہے, میں نے پبلک ٹرانسپورٹ عوام کو دے کر جانی ہے, میں نے ملک کے اندر تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا ہے, میں نے ملک کے اندر صحت کو ٹھیک کرنا, اور سب کچھ کر کے گیا. یہ صحت پروگرام, نوجوان پروگرام, روزگار پروگرام, سی پیک پروگرام, یہ بجلی کے منصوبے, یہ موٹر ویز کون دے کر گیا؟ اس وقت دے کر گیا جب یہ شخص دھرنے میں بیٹھا ہوا ہر منصوبے کو روک رہا تھا. اب واپسی کب ہے؟ اگر 17 کے بعد, اور میں بتا رہی ہوں, اگر اس عوام میں, ہم لوگوں میں کوئی بھی اگر تھوڑی بہت کوئی احساس ہے نا اگر اس ملک میں, کیونکہ یہ عوام اور ملک کیوں نہیں ترقی کرتا, کیونکہ جب ملک کے اندر ترقی ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح جب ہوتا ہے نا ملک کی تاریخ میں, آپ صرف دیکھیں کہ 2017 کے بعد منصور, یہ ضرور دیکھیں کہ 2017 اور 18 میں مہنگائی کیا تھی, ترقی کی شرح کیا تھی, ملک کے اندر روزگار کیا تھا, ملک کے اندر خوشحالی کیا تھی, دہشت گردی سے پاک ملک تھا. تمام سیاسی اختلافات ہونے کے وہ تو آپ کے بعد دیکھیں مریم صاحبہ, عمران خان صاحب آپ لوگوں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جی میرے دور میں بہت ترقی ہو رہی تھی, ان لوگوں نے رجیم چینج کیا اور ملک کا پٹھا بیٹھ گیا, ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب چلا گیا. آپ میرا جی ڈی پی دیکھیں, میرا اس وقت سرکولر ڈیٹ دیکھیں, میرے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیے اس وقت کیا تھے, اور اب آپ لوگوں نے بھی اس کا بیڑا غرق کر دیا. وہ تو اس طرح آپ لوگوں کو بھی الزام لگاتے ہیں, اس کا ذرا آپ جواب دیجیے. میں ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں آسمہ شیرازی صاحبہ, سینئر تجزیہ کار طلعت حسین صاحب اور سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب موجود ہیں, میں ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتا ہوں. آپ پلیز اس کا جواب دیجیے. سب کو میرا سلام. سب سے پہلے تو بڑے نامور آپ نے صحافی بلائے ہوئے ہیں. بات یہ, میں تو الزام لگا ہی نہیں رہی. میں نے تو عمران خان صاحب پہ پچھلے 3 منٹ میں کوئی الزام ہی نہیں لگایا. میں نے تو صرف وہ بتایا جو نواز شریف نے 4 سال کیا, اور اس 4 سال کی ترقی کو منفی عمران خان صاحب لے کر گئے. مہنگائی کو 2.6% سے 16% عمران خان صاحب لے کے گئے. ڈیٹا اسٹیٹ بینک کا, ڈیٹا بیورو اسٹیٹسٹکس کا آپ کے سامنے ہے. ٹھیک, مطلب اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. اگر تھوڑا بہت بھی احساس ہے تو نواز شریف صاحب کو خود نہیں آنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو ترلے اور منتیں کر کر واپس لانا چاہیے کہ جس طریقے سے, جس بھونڈے طریقے سے ان کو آؤٹ کیا تھا, اس ملک کی ترقی کو روکا گیا تھا, اور یہ صرف اس فورن فنڈڈ پیسے کی جو کمٹمنٹ تھی, یہ صرف اس کی وجہ سے ہوا تھا جو 4 سال اس ملک کے ساتھ ہو گئے. 20 سال پیچھے دھکیلا گیا اس ملک کو. ٹھیک, میں طلعت حسین صاحب اور میرے باقی سینئرز ہیں چونکہ, تو میں میرے خیال میں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا, اینڈ آئی ووڈ وانٹ دیم ٹو آسک یو اے کویسچن. اس اپرچونٹی کا ہم فائدہ اٹھا دیں. طلعت صاحب, یہ ساری گفتگو جو آپ نے سنی ہے, اس کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی کی ڈیٹ تو مجھے ویسے نہیں مل سکی, لیکن جو بھی یہ سارا بیانیہ بن رہا ہے, ادھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی صورت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو کیئر ٹیکر اگر وہ اناؤنس کرتے ہیں جو اپوزیشن کے نامزد ہیں, میں اس کو نہیں مانوں گا. تو سر ہم ایک اور بہت بڑی کنٹروورسی کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں. جی شکریہ منصور. میں گزارش کر رہا تھا کہ میں تو اگر لائن پر ہوتی میں سوال نہیں کرتا ان سے, کیونکہ میں نے سوال کرنا تھا اور انہوں نے جواب میں پھر 15 پریس ریلیزز پڑھ دینی تھی. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے آپ نے سوال کیا کیا, اس کے جواب میں انہوں نے تمام جو پچھلے 6 مہینے کی پریس ریلیزز تھی منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے, جن کو وقتاً فوقتاً منسٹری آف انفارمیشن جاری کرتی رہتی ہے, جس پہ پریس کانفرنس کرتی رہتی ہے, وہ تمام کی تمام انہوں نے پڑھ دی. تو لہٰذا میں سوال کرتا, جواب انہوں نے وہی دینا تھا جو انہوں نے دینا تھا. لیکن ان کے اس بیانیے کا پارٹی کے اندر تو کتھارسس ہوتا ہوگا, عمران خان کو رگید کے پارٹی کے اندر کتھارسس ہوتا ہوگا, جس طرح عمران خان اپنے اوپوننٹس کو رگید کے اپنا کتھارسس کرتے ہیں. لیکن حکومت میں ہو کر اگر آپ نے صرف کتھارسس ہی کرنا ہے تو یہ آپ کی ڈیبیٹ کو بات آگے نہیں لے کے جاتی. اب دیکھیں مریم صاحبہ کے جتنے ریفرنسز تھے وہ سارے کے سارے 2018 سے متعلق تھے. نواز شریف کی لمبی چوڑی انہوں نے تعریفیں کی اور بتایا کہ نواز شریف نے کیا ملک کے اندر کام کیا, یہ ان کے پارٹی کا ایک بیانیہ ہے. لیکن انتخابات آپ کو پتہ ہے منصور, انتخابات 2018 کی کارکردگی پر نہیں ہونے. انتخابات جو ہیں وہ پچھلے سال کے چند مہینوں کی کارکردگی پر ہونے. سر معذرت, مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں. مریم صاحبہ, طلعت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور طلعت صاحب آپ سے ایک کامنٹ کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی آپ نے جتنے سوالوں کے جواب دیے وہ پچھلے 15-20 دنوں کی پریس ریلیزز تھیں جو آپ نے اناؤنس تو کر دیں, لیکن آپ کے بیانیہ جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے وہ صرف اور صرف اس میں فیکٹس اینڈ فگرز 2018 سے پہلے کے ہیں. ابھی کی بات نہیں ہو رہی. ابھی جو ملک اور قوم جو سوال کر رہی ہے معاشی صورتحال کے حوالے سے, اس کے جوابات نہیں ہیں آپ کے پاس. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی, پلیز گو ہیڈ. دیکھیں 2018 کے کانٹیکسٹ کے ساتھ 4 سال جو گزر گئے, اور پھر یہ جو 8-9 مہینے ہیں, یہ آپ 8-9 مہینے سٹینڈ الون کوئی جواب نہیں دے سکتے.
یہ اکانومی ہے. دس از ناٹ اے سوئچ آن اینڈ اے سوئچ آف بٹن. واٹ ایور ہیپنس 2018 کے انڈیکیٹرز, then the 4 years indicators, then this IMF program, and then these 9 months. یہ آپ کبھی بھی اسٹینڈ alone independently ان 9 مہینوں کا, ان 4 سالوں کا اور 2018 کے کانٹیکسٹ کا اور انڈیکیٹرز کا آپ پورا ایک انالیسس کیے بغیر ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. آن دا ہول آپ چاہتی ہیں کہ بیسکلی اگر ہولسٹکلی دیکھا جائے. حبیب اکرم صاحب, میں نہیں چاہتی یہ کسی اکنامک ایکسپرٹ کو بلا لیں, کسی اینالسٹ کو بلا لیں. آپ اکانومی کے ٹرینڈز دیکھتے ہیں, آپ اکانومی کے اندر پورا ایک پیٹرن دیکھتے ہیں ہر ایک انڈیکیٹر کے. وہ آپ منصور اگر میں صرف ایک جملہ کہہ دوں یہاں پہ, منصور ایک جملہ کہہ دوں, حبیب صاحب سوال بھی کریں گے. اپریل تک اس ملک کے ساتھ جو ہوا اور آپ اس کو بھول جائیں اور کہیں کہ 2000 میں یہ نہیں کہہ رہی کہ طلعت یہ کہہ رہا ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ یہ چیزیں جڑی نہیں آپس میں, یہ پیٹرن جڑے ہوئے, امپیکٹ ہوتا ہے, اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہے, شارٹ ٹرم امپیکٹ ہے. یہ اسی طرح آپ کو ان تمام چیزوں کو ہولسٹکلی, ان تمام چیزوں کو کانٹیکسٹ کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ملک میں. مریم صاحب طلعت صاحب کی بات سنیے گا. طلعت صاحب وانٹس ٹو سے سم تھنگ. جی طلعت صاحب پلیز گو اہیڈ. دیکھیں میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا, یہ کوئی پولیٹیکل اکانومی کے اوپر سیمینار نہیں ہے, یہ پاور پالیٹکس ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ اگر آج بازار کے اندر جا کے عام لوگوں کو یہ کنونس کر پائیں, 6 لوگوں کو, کہ جو وہ آرگومنٹ کر رہی ہیں اس کی بنیاد پر وہ ان کو ووٹ دے دیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں تجزیہ نگاری کی ضرورت نہ پڑے. گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کے پالیسی میکنگ کے لیے نہیں ہے. آپ کو بازار سے جا کے ووٹ اٹھانے ہیں مریم صاحبہ, بازار سے جا کے ووٹ اٹھانے ہیں, جہاں پہ نوکری نہیں ہے, جہاں پہ بجلی نہیں ہے, جہاں پہ انسرٹینٹی ہے, جہاں سے آپ سے ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا. اور ایک گزارش اور کر لوں, آپ نے جب یہ حکومت ایکسیپٹ کی تھی, آپ نے پچھلے 4 سال کا رولا ڈالنے کے لیے حکومت نے ایکسیپٹ کی تھی. آپ نے ان ایکویوکلی پاکستان کی قوم سے اور عوام سے وعدہ کیا تھا you will fix things, but when we look at the indicators unfortunately جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا اور جہاں پہ آپ اس وقت کھڑے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. تو میرے خیال میں 2018 ایک اچھا آرگومنٹ ہے سیمینار کے لیے, لیکن پالیٹکس کے اندر یہ بات بنتی نہیں ہے. مریم صاحبہ جواب دے دو. جی تھینک یو. بالکل میں بڑے ہوش و حواس میں ایک ٹاک شو کے اندر یہ بات کر رہی ہوں. میں بالکل کسی سیمینار, میں نے پہلے ہی جب بات شروع کی تھی, ووٹ مجھے پتہ ہے ہم نے لینے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ووٹس ہوتے ہیں, کیونکہ اسی نے پاور پالیٹکس کے اندر آپ کو وہ اپرچونٹی دینی ہوتی ہے جس کے اندر آپ پالیسی میکنگ کر سکتے ہیں اور ان کو گورن کر سکتے ہیں. تو بات میں نے بالکل ویسی ہی کیا. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جو ووٹر ہے نا اور جو گراؤنڈ پہ بیٹھا ہوا بندہ مشکلات میں ہے, میں بالکل ڈینائی نہیں کرتی کہ وہ مشکل میں, لیکن وہ مشکل اس کی یہ 9 مہینے میں اس کو بھی پتہ شروع نہیں ہوئی تھی. جس کے گھر میں آج روٹی جو ہے نا وہ جب اگر چینی 55 روپے کے علاوہ لائن میں کھڑے ہو کر 1 کلو چینی 120 روپے کی اس نے 2018 سے لے کر 2022 اپریل تک خریدی ہے, تو وہ بھولا نہیں ہے, اس کو پتا ہے اس بات کا. پھر آٹے کی قیمت, بجلی کی قیمت, دوائی کی قیمت 11 روپے یونٹ, 26 روپے یونٹ خریدا ہے اس نے 4 سال, اس کو پتا ہے اس بات کا. جو کسان ہے اس نے جو ڈیپ کی بوری ہے وہ کتنے کی خریدی ہے, یہ اس کو پتا ہے اس بات کا. یہ شاید وہ انٹرفیس میرا اور طلعت کا اس طرح نہ ہوتا ہو, لیکن ان لوگوں کا جن کے گھروں میں یہ مصیبتیں آتی ہیں, مہنگائی کا طوفان جس کے گھروں میں آتا ہے, وہ لوگ ڈیلی طور روز پہ ان چیزوں کو کنفرنٹ کرتے ہیں. اچھا مریم صاحبہ اس بات کا پتا ہے, لیکن ہم سے زیادہ ووٹر بھی اویئر ہے, ہم سے زیادہ ووٹر بھی الرٹ ہے, اس کو ہم سے زیادہ یہ پتا ہے کہ اس نے کس نمائندے کو چوز کرنا ہے, اور وہ پچھلے 4 سال کے اندر جو اس ملک کے اندر ہوا اس کو بھولا نہیں ہے. مریم صاحبہ, حبیب اکرم صاحب وڈ لائک ٹو آسک یو کوسچن. حبیب صاحب جی. مریم صاحبہ آپ نے بڑی ون اگینسٹ 4 یہ آپ کی سیاسی صورت یہی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ آپ لوگ 13 ہیں, تو آپ کے اگینسٹ 4 تو ہو سکتے ہیں. جی حبیب صاحب. 13 اتنی خرابی ہوئی, جی حبیب صاحب. مریم بی بی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پچھلے 4 سال کی پرفارمنس دراصل وہ ہے جو آج مسائل پیدا کر رہی ہے. تو آپ پہ یہ انکشاف 9 اپریل 2022 سے پہلے ہوا تھا کہ ہمیں مسائل کا سامنا ہوگا, یا 10 اپریل 2022 کے بعد آپ کو پتا چلا تھا کہ مسائل ایکچولی جو ہمیں پیدا ہو گئے ہیں یہ دراصل پچھلے 4 سال کے؟ جی مریم صاحب. جی 2022 اپریل میں
ہمیں بالکل پتا تھا اور ہمارا مقصد بھی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا لانا تھا کہ اگر یہ حکومت ذرا برابر بھی ذرا دیر بھی مزید رک گئی تو جو ملک کے ساتھ ہونا تھا ہمیں وہ بھی پتا تھا اور عوام کو بھی پتا تھا اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مارچ میں جب انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کی سبسڈی ختم کی تو انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ جو کیا اور ملک اس وقت دیوالیے کے قریب تھا. یہ بات ان سب کو پتا ہے, یہ بات آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اور یہ بات ہمیں بھی پتا ہے. اس لیے ہم نے جس وقت یہ گورنمنٹ لی, مشکل حالات میں گورنمنٹ لی تھی. ہم نے کوئی 2018 والے انڈیکیٹرز کے ساتھ گورنمنٹ نہیں لی تھی جس وقت آٹا بھی 35 روپے کا تھا اور چینی بھی 55 روپے کی تھی اور ملک جو تھا 6.2% کے اوپر گرو کر رہا تھا. اس وقت ہمیں جو انڈیکیٹرز تھے ہمیں پتا تھا کہ 22 میں انڈیکیٹرز کیا ہیں. جس وقت 4 سال میں -1.5 کے اوپر بھی آپ کی ترقی کی شرح گئی ہے. اس لیے وی نیو, دا اکانومسٹ ان آر ٹیم آلسو نیو, پیپل آلسو نیو, اور جو اکانومسٹ آف دا کنٹری ایکسپرٹ تھے دے آلسو نیو واٹ آر وی گیٹنگ انٹو. اور اس کے بعد میں نے یہ نہیں کہا, میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم پچھتا رہے ہیں. ہم بالکل نہیں پچھتا رہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ 2013 میں بھی اس طرح کے معاملات تھے, ابھی بھی اس وقت یہ معاملات ہیں. ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے, کانفیڈنس بھی ہے, نیت بھی ہے جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں دن رات مریم صاحبہ انشاءاللہ. اور ہم نے ووٹ لینے ہیں. ہم نے 2023 اگست میں جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو وی نو دیٹ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور پیپل اور ان سے ہم نے ووٹ لینے ہیں. اس لیے ہمارے پاس جو بھی آج ہم کریں گے انشاءاللہ بہتر کریں گے, بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. مریم صاحبہ, ہمارا کانفیڈنس بھی ہے. مریم صاحبہ آپ سے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. آخری سوال آسما شیرازی صاحبہ آپ سے کرنا چاہیں گی. جی آسما صاحبہ, اوور ٹو یو. میرا جی بہت شکریہ منصور اور بہت شکریہ مریم صاحبہ, کم از کم آپ کی بڑے دنوں کے بعد آواز سننے کو مل رہی ہے. میں تھوڑا سا یہ اس پہ چونکہ تبدیلی کی بات ہو رہی تھی, بہت سے نعرے تھے, کبھی آپ ہم جیسے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے آزادی صحافت کے نعرے بھی لگاتی تھیں اور وہ یاد ہے ہمیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی تبدیلی اس طرح سے اگر دیکھا جائے آزادی اظہار کے حوالے سے اگر آپ کوئی کوشش کر بھی رہی ہیں تو شاہد اسلم کی گرفتاری اور اس طرح کے جو دیگر معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ اس کانسیپٹ کو زیادہ مضبوط کر رہے ہیں کہ یہ تبدیلی کے یہ اظہار کے نعرے جو تھے یہ محض نعرے ہی تھے. تو یہ تو ایک بہت معمولی سی بات ہے کہ ایف آئی اے جو انہوں نے ایکشن کیا ہے یا جس طرح سے گرفتاری عمل میں آئی ہے, میں تو اکانومی جیسے بڑے بڑے سوالات آپ سے نہیں پوچھتی. یہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا, یہ تو آپ کر سکتی تھی, تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ اور کیسے ہم مان لیں کہ آپ بھی اسی نظریے پہ آج بھی قائم ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھی؟ جی جی آسما, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اور حسن کی جو اریسٹ ہے اس پہ میں نے نہ صرف ایف آئی اے کو بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اور پورا, یوں کہ دیکھیں یہ منسٹری آف انفارمیشن کے انڈر نہیں آتا. اور آپ نے جو بات کی آزادی رائے کی, میں نے سب سے پہلے جب اسیوم کیا آفس, آپ کو یاد ہوگا میں نے سب سے پہلے وہ ڈرکونین میڈیا اتھارٹی کا قانون ختم کیا تھا. یو ول ریمبر دیٹ. اینڈ دا پروٹیکشن, سیفٹی اینڈ پروٹیکشن آف جرنلسٹ کا جو قانون ہے وہ کیونکہ ہیومن رائٹس میں چلا گیا تھا, اس کو فوری طور پہ میں نے انفارمیشن منسٹری کی ڈومین میں لا کے اس کے رولز کے اوپر کام شروع کیا. اس لیے آئی وڈ بی دا لاسٹ پرسن جو کہ اپنی کمٹمنٹ سے اور اپنے اس سے ہٹے. جو حسن کی گرفتاری ہے وہ ایف آئی اے نے کی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے منسٹری کے لیول کے اوپر ریٹن, میں نے نہ صرف ایف آئی اے کو لکھا بلکہ وہ ایک لیگل اس میں ہے کیس سبجوڈس ہے جو کہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے, لیکن میں نے پورا پروٹیسٹ بھی کروایا اور میں اس کو منسٹری کے لیول کے اوپر ٹیک اپ بھی کر رہی ہوں, اس کے باوجود کہ وہ لیگل ڈومین میں اور سبجوڈس چلا جا چکا ہے. جس دن آسما, آئی سے اٹ آن منصور's پروگرام, جس دن مجھے لگا کہ آزادی صحافت یا فریڈم آف ایکسپریشن یا کسی قسم کا اس کو سبوٹاج یا کسی قسم سے اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے, آئی ول بی دا فرسٹ پرسن ٹو ریزائن. بہت بہت شکریہ آپ کا مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ نے وقت نکالا اور 4 صحافیوں کا بھی آپ نے سامنا کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, مریم اورنگزیب وفاقی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھیں, مختلف سوالات کے جوابات دے رہی تھی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے مریم اورنگزیب وفاقی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھیں, مختلف سوالوں کے انہوں نے جواب دیے. مزید تجزیہ حاصل کریں گے. طلعت حسین صاحب, آسما شیرازی صاحبہ اور حبیب اکن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت صاحب, I'll start with you. سر, یہ جو بھی سوالوں کے جوابات آپ نے سنے ہیں, ایک جگہ یہ پوزیشنز ہیں, دوسری جگہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نگراں وزیر اعلیٰ, اگر اپوزیشن کا آیا تو میں اس کو نہیں مانوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی اب افواہیں, آبویسلی آپ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہیں, میرے خیال میں آپ پاور سرکلز کے زیادہ قریب ہیں, اس قسم کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں. واٹ ڈو یو سی, ویئر آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز؟ دیکھیں, عمران خان کا منصور جو سٹینس ہے اس میں کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے.
اگر آپ بہترین پینل بھی سبمٹ کر دیتے اور اس پینل کے اوپر عمران خان اپنی مہر نہ لگا پاتے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے آیا ہوتا یا لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے جس طرح پنجاب کے اندر آیا ہے، تو عمران خان کو وہ قابل قبول نہیں تھا. بدقسمتی سے عمران خان کو شے زیادہ ملی جب دونوں طرف سے پینلز، عمران خان کے پینل کو تو ہم نے اسیس کیا، حکومت کا اپنا پینل اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں کافی شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ نے 2 نام دیے، اس کے اندر ایک شخص جو ہے آلریڈی پی ایم سیکریٹریٹ آفس کے اندر کام کر رہا ہے، احد چیمہ، اور سب کو پتا تھا کہ ان کا نام آپ نے ایز اے فلر دیا ہے. دوسرا جو نام دیا وہ متنازع نام ہے، میڈیا کے سرکلز میں بھی متنازع نام ہے. جب آپ ایک میڈیا کے گروپ کے اونر کو بطور چیف منسٹر کیئر ٹیکر لگائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان اگر نہ بھی ہوں پھر بھی اس کے اوپر اعتراض بنتا ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ عمران خان کی تمام سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پر نفی کی سیاست ہے، تو انہوں نے تو اس کے اوپر اعتراض کرنا ہی تھا. لیکن ان کے پاس آئینی رستہ جو ہے وہ بہت محدود ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. ایک پروسیجر ہے جس کے ذریعے آپ نے نام کو کنسنسس کے ذریعے سامنے لانا ہے. اگر سیاستدانوں کے درمیان کنسنسس نہیں ہوتا تو ایک پروسیجر کے ذریعے وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس پروسیجر کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس حتمی اور ثوابدیدی اختیار ہے. عمران خان کے نہ ماننے سے یہ آئین کے اندر جو رات متعین ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی. عمران خان عموماً رپھڑ ڈال کے پھر وہ دوبارہ کورٹس کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے لیے ریلیف لاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس کیس میں وہ اعتراض کریں گے لیکن ان کے پاس گنجائش نہیں ہوگی. کورٹس اگر اس کو انٹرپریٹ کریں گے بھی تو کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں بڑا واضح ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہے. تو میرے خیال میں وہ شور و غوغا مچائیں گے لیکن زیادہ اس میں سے کوئی وہ نکال نہیں پائیں گے اپنے لیے فائدہ مند نتیجہ. حبیب اکرم صاحب، یہ طلعت صاحب نے جو بات کی، لیکن اگر ہولسٹک اس کا ایک ویو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو اس پروسیس پہ اعتراض ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اس وزیر اعلیٰ کو نہیں مانوں گا، نگراں وزیر اعلیٰ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک آتا ہے جو اپوزیشن کی طرف سے دیے گئے ہیں. کل کے انٹرویو میں انہوں نے کہا میں کراچی کے جو ریزلٹس ہیں میں اس کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کراچی کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ مطلب جو بھی کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، عمران خان صاحب اس پہ اعتراض کرتے ہیں. ان اعتراضات کا جو وزن ہے کیا وہ کم نہیں ہوتا جا رہا کہ یہ ایک امیج بننا شروع ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے واقعی ہر چیز میں سے کیڑے نکالنے، آپ چاہے جو مرضی کر لیں، یا تو ان کی سنی جائے، اگر کسی اور کی سنی گئی تو کسی صورت نہیں مانیں گے؟ دیکھیے، ایک تو چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن لیتی رہتی ہیں کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. اس وقت جو پی ڈی ایم کے نام سے جو مجموعہ سیاسی جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہے، یہ بھی تو الیکشن کو نہیں مانتا تھا 2018 کے، یہ بھی اسمبلیوں کو نہیں مانتا تھا، یہ بھی بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتا تھا. تو لہٰذا پولیٹیکل پارٹیز جب کہتی ہیں ہم نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مان تو گئے ہیں، یعنی حقیقت کو آپ نے تسلیم تو کر لیا لیکن اس کے اوپر آپ نے پولیٹیکل موقف اپنا بنا لیا ہے. تو دیئرفور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ اسی ذیل میں رکھنا چاہیے. یعنی الیکشن ظاہر ہے وہ نہ مانے لیکن الیکشن ہو چکے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ نہیں مانے لیکن ہو چکے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم منصور، ہمیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب سے پی ڈی ایم برسر اقتدار آئی ہے یہ مسلسل ایسی حرکتیں کرتی ہے جو عمران خان کسی دوسرے کے لیے بھی ساد کرنا یا ان حرکتوں کو اپروو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو 2 نام جیسے طلعت صاحب نے کہا کہ ایک احد چیمہ صاحب کا اور ایک میڈیا کے اونر کا جو نام دیا ہے، کیا یہ دونوں نام ایسے نہیں ہے کہ جن کے تعلقات کے بارے میں ہم سب کو بہت اچھی طرح علم نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ نام کس طرف سے آئے ہوں گے، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ نام، ان ناموں کا ریلیشن کیا ہے. ایک تو بلیٹنٹلی مطلب خود اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے اور دوسرے کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہے. تو لہٰذا یہ نام مطلب اس پہ کہنا کہ کوئی نہیں مانتا، تو مجھے تو اس بات پہ حیرت ہو کہ اگر کوئی ان ناموں کو مان جائے، یعنی یہ تو نام اس طرح کے نہیں ہے کہ شاید ان کے اوپر کوئی بھی دوسری عمران خان کی جگہ پی ڈی ایم کی کوئی اور مخالف پارٹی ہوتی، حتیٰ کہ پی ڈی ایم ہی کی کوئی پارٹی باہر ہوتی شاید وہ بھی نہ مانتی. تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو اس حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب بلا وجہ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایگری ود طلعت صاحب کہ عمران خان صاحب کے پاس کچھ زیادہ لیگل آپشن نہیں ہے. یعنی وہ شور تو مچا سکتے ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں، وہ شاید عدالت میں بھی چلے جائیں، لیکن دستور کی ہدایت بڑی واضح ہے کہ دونوں طرف سے جو نام آئیں گے
انہی ناموں میں سے ایک نام الیکشن کمیشن سلیکٹ کر کے وہ آپ کو بھیج دے گا. اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ان دونوں ناموں کے بارے میں بھی اور باقی دونوں ناموں کو بھی سامنے رکھے اور ان کا مقابلتاً ایک ایسا آدمی لے کے آئے جو اس کی رائے میں نہیں باقی پنجاب کے باقی لوگوں کی رائے میں بھی واقعی ایسا آدمی ہو جو غیر جانبداری سے الیکشن کروا سکے. یہ جاب بڑی نازک ہے اس وقت جس سیاسی تناؤ سے ہم گزر رہے ہیں. اس میں ایسا شخص ہونا چاہیے جو نہ صرف صلاحیت رکھتا ہو بلکہ اس کے اوپر اعتماد بھی کیا جا سکے دونوں طرف سے. آپ نے دونوں نے طلعت صاحب نے حبیب صاحب آپ دونوں نے ایک جو چیز جو مجھے مشترکہ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی اپنی جانب سے بھی عمران خان صاحب تو چلے تنقید کرتے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے بھی ایسے بلنڈرز کیے جا رہے ہیں جو اس آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں. آسما صاحبہ اس کو اگر واقعی اوور آل اگر دیکھا جائے مطلب میڈیا سے ریلیٹڈ نام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ پنجاب کے جو پچھلے نگراں وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی ان کا تعلق بھی میڈیا سے ہے. اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب آئے ان کا تعلق بھی میڈیا سے تھا. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بار بار پتہ نہیں ایک تو یہ نام کیوں دیتی ہے, دوسرا یہ جس طریقے سے استعفے ایکسیپٹ کیے گئے قومی اسمبلی کے اندر ایک مطلب ہول سیل تعداد میں استعفے ایکسیپٹ کیے گئے تو اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے احتجاج کرنا, کوئی مطلب پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ رہنی چاہیے تاکہ ان کی پالیٹکس بھی چلتی رہے, لیکن حکومت بھی جو ہے وہ اس میں کوئی کم کردار ادا نہیں کر رہی, وہ اپنا حصہ پوری طرح ڈال رہی ہے اس انتشار کے اندر. جی بالکل منصور, میرا خیال ہے کہ اب حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے جو کہ عمران خان صاحب کرتے تھے, جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ جو 13 جماعتیں ہیں یا 9 جماعتیں ہیں 10 جماعتیں یہ خود کو جمہوری جماعتیں بھی کہتی ہیں. تو عمران خان صاحب جو کچھ بھی کہتے تھے ٹھیک بات ہے کہ انہوں نے پارلیمان کو کوئی عزت اور افتخار نہیں دیا اور پارلیمان کو اپنی مرضی سے استعمال کیا, اپنی ٹرمز کے اوپر پارلیمان کو رکھا, استعفے دینے کا معاملہ ہو واپس آنے کا معاملہ ہو تو اپنی ٹرمز کے اوپر وہ پالیٹکس کرتے ہیں, وہ آئین اور قانون کو اپنی ٹرمز کے اوپر دیکھتے ہیں. مگر جمہوری حکومتیں یا جمہوری رویے یا جمہوری سیاسی جماعتیں اگر کلیم کرتی ہیں تو ان کو بھی جمہوریت اور جمہوری طریقوں سے ہی جواب دینا چاہیے, نہ کہ یہ کہ اس طرح استعفے قبول کر لیں یا پھر یہ کہ ناکو چنے چبوا دیں اور یہ کہ اب گھر کا دروازہ دکھائیں گے اور اب یہ کہ اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے آپ پھنستے چلے جاتے ہیں اس پورے شکنجے کے اندر جو کہ ایک غیر جمہوری ایک جو جسے کہنا چاہیے وہ بنایا جاتا ہے, جال بنایا جاتا ہے, اس کے اندر آپ جمہوریت کا نام لے کے پھر آپ نہیں جا سکتے بلکہ آپ غیر جمہوری طریقے سے پھنس جاتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ عمران خان صاحب اپنے علاوہ کسی چیز کو تسلیم نہیں کریں گے. آئین ان کو وہ قابل قبول ہے جس میں کہ ان کے لیے فائدہ ہے, قانون ان کو وہ سوٹ کرتا ہے جو ان کے لیے ہے, انصاف اور عدل کا پیمانہ وہ ہے جو کہ صرف ان کو دستیاب ہو, چیف جسٹس ان کو وہ چاہیے جو ان کی بات مانے, آرمی چیف ان کو وہ مناسب لگتا ہے جو کہ ان کا تابع ہو, ISI چیف ان کو وہ بہتر لگتا ہے جو کہ ان کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ بندوں کو غائب کر دے یا بجٹ پاس کروا دے. تو دیکھیے یہ اس طرح ریاستیں نہیں چلتی, یہ نہ اس طرح سے حکومتیں چلتی ہیں نہ اس طرح سے نظام چلتے ہیں. نظام چلانے کے لیے آپ کو ایکسیپٹیبلٹی چاہیے, یہ بات درست ہے کہ حکومت نے کوئی بہت اچھے نام نہیں دیے ہوں گے, یہ بات بھی ماننے والی ہے, لیکن عمران خان صاحب نے بھی تو احمد نواز سکھیرا صاحب کا نام دیا, وہ بھی تو ابھی وہ بھی سرو کر رہے ہیں. تو دونوں طرف سے ایسے لگتا ہے کہ یہ پہلے سے ایک مائنڈ میک اپ کیا گیا تھا کہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا اور فیصلہ ہم نے تیسری قوت سے کروانا ہے جس کو کہ چیف الیکشن کمشنر کہا جاتا ہے. تو جب آپ نے ایسا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب نے پھر تڑی لگا دینی ہے کہ ہم ان کے نام کو بھی تسلیم نہیں کریں گے, تو بتائیے پھر سسٹم, نظام, آئین, قانون یہ کہاں جائے گا؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کہیں پہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں گے جن کو کہ وہ دن رات صبح شام چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں, یا یہ لوگ جو کہ ابھی حکومت کے اندر آئے یہ کسی جگہ پہ یہ سوچ لیں گے کہ نہیں ہم نے عمران خان صاحب کو بار بار بلانا ہے, وہ اگر انکار کریں گے اسمبلی میں آنے سے بھی تو بھی ان کو بار بار کہا جائے گا کہ نہیں آپ آئیں تاکہ پارلیمان کا حصہ بنے. تو دونوں طرف سے ایسے لگتا ہے کہ ایک بند گلی میں سیاست جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا, اور ہمیں یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تیسری قوت جو ہے کہیں سے بھی آئے گی یا آنی چاہیے, لیکن یہ بات بھی ہے کہ سیاستدانوں کو میرا ایکچولی اگلا پوائنٹ ہی یہی ہے. میں آپ تینوں چونکہ سینئرز ہیں اور آپ تینوں جو ہیں وہ خبروں سے بھی آپ کو انفارمیشن بھی ملتی ہے, مجھے ذرا رہنمائی فرمائیے گا کیونکہ مجھے بہت میسیجز آتے ہیں, تو پلیز میں اس کا ذرا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. طلعت صاحب, ایک سوال جو بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے آج, الیکشنز وقت پر ہوں گے یا الیکشنز ڈیلے ہوں گے؟ آپ کے پاس سر تجزیہ یا خبر جو بھی ہے پلیز ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. دیکھیں غیر یقینی صورتحال ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں.
اگر سیاسی فساد بڑھا وہ پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے نام کے اوپر ہوا یا جس پروسیس کے ذریعے الیکشن کمشنر نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے اوپر ہوا یا معاشی بدحالی کے اوپر ہوا یا عمران خان کے سیاسی فساد کے اوپر ہوا، کسی بھی وجہ سے ہوا تو آپ الیکشن کا ڈیلے دیکھ سکتے ہیں. اس میں میرے خیال میں کسی کو کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ بھی آپشن آن دا ٹیبل ہے. اس کا آئینی رستہ کیا ہوگا، یہ کس طریقے سے کیا جائے گا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ اس کے جوابات آپ کو بہت سارے فراہم کرتی ہے. پاکستان کے اندر جو عدالتی تشریحات ہیں اس کے اندر جو لچک ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. آپ اس کو کھینچ کے شرقاً غرباً دونوں پہ لاگو کر سکتے ہیں اور سب کا کام کر سکتے ہیں. تو میں تو اس امکان کو رد نہیں کرتا کہ آخر وقت میں اگر کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی فساد برپا ہوتا ہے تو الیکشن کا معاملہ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو جائے اور صوبائی انتخابات کی ڈیٹس جو ہیں پنجاب کے بالخصوص وہ قومی انتخابات کی ڈیٹس کے ساتھ میچ کرنے لگ جائیں. دوبارہ میں کہوں گا کہ یہ میرا ایک تجزیاتی انسائٹ ہے، وہ چیٹر ہے جو اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم پک کر رہے ہیں، اس کے اندر حتمی معلومات شامل نہیں ہیں، لیکن میں اس کو امکان کو رد نہیں کروں گا. دوسری بات بالکل آپ نے صحیح کہا، حبیب صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن آسمہ نے زیادہ کھل کے بات کی کہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس کے اندر تو وہ الیکشن کمشنر کو نہیں مانتے، وہ تو الیکشن کمیشن کو ہی نہیں مانتے. تو اگر ان کے پاس کوئی بہت ہی فرشتہ صفت آدمی بھی بھجوا دیا جاتا نام تو وہ اس کو بالکل رد کر دیتے کیونکہ وہ دوسری طرف سے آیا ہے. لیکن عمران خان جو ہے یہ یاد رکھیں، عمران خان جمہوری کمرے میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو توڑ رہے ہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں بنیادی طور پر توجہ دلوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی. وہ اس ضدی بچے کی طرح ہے جو اپنی بات منوانے کے لیے اپنا نقصان بھی کرنے پر مائل ہے. ہی کین برنگ دا ہول ہاؤس ڈاؤن. بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ انگیج کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کرے اور کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان دوبارہ پاور پالیٹکس کے اس تخت پر جا بیٹھے جہاں سے وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. تو یہ جتنی توڑ پھوڑ ہے، جتنے اعتراضات ہیں، یہ جتنی کلا بازیاں ہیں کمرے کے اندر، وہ اسٹیبلشمنٹ کو منانے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں بلکہ چونکہ آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا، ہماری اطلاعات کے مطابق حبیب اکرم صاحب پچھلے 10 دن کے اندر عمران خان صاحب سے ملے بھی ہیں، بڑی کی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے. حبیب صاحب، یہ جو شک و شبہات ہیں الیکشن کے ٹائم کے اوپر ہونے کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے پاس بھی کچھ ایسی ہی اطلاعات ہیں؟ وہ ان کی بھی سوچ ہے یا ڈر ہے اس بات کا کہ الیکشنز واقعی ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے گھر کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتا ہے، لیکن ہم کسی ایسے واقعے کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے جو دیوار پھیلانگ کے آ جائے. مثلا کوئی چور جو ہے وہ دیوار پھیلانگے اور گھر میں آ جائے، مثلا کوئی زلزلہ آ جائے، مثلا کوئی سیلاب آ جائے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آفت ہیں یا جرم ہے. تو آفت اور جرم کے بارے میں پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. تو پاکستان کے دستور کے مطابق اگر کانسٹیٹیوشن کو پھیلا کے اس میں سے گنجائش نکالنی ہے تو یہ دراصل کانسٹیٹیوشن توڑنے کے مترادف ہوگا. تو میں تو ایسی صورت ابھی نہیں دیکھ رہا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اس طرح بلیٹنٹلی توڑنا چاہتا ہے، یعنی توڑ مروڑ کے اس میں الیکشن کی ڈیٹ آگے کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا میں تو نہیں دیکھ رہا. عمران خان صاحب کے ذہن میں ایسے شکوک و شبہات پل رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی ٹیکسٹ کے اوپر جو الیکشن ہے انہیں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ سمجھتے یہ ہے کہ ایسی کوششیں ہونے کے باوجود بھی ناکامی رہی. ٹھیک ہے آسمہ صاحبہ، یہ پچھلے 2-3 دن کے اندر میں نے ایک اور ڈیبیٹ جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی وہ یہ ہے، اور عمران خان صاحب متعدد بار اپنے انٹرویوز کے اندر بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے نام کے اوپر کاٹا لگا دیا گیا ہے اور مائنس عمران خان فارمولے کی طرف بھی جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے، اگر اس قسم کا کوئی غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے ان کے نام کے اوپر واقعی کاٹا لگایا جاتا ہے، پاکستانی سیاست کے اوپر اس کے کتنے گہرے اثرات ہوں گے؟
جی دیکھیے، غیر قانونی اور غیر آئینی تو کوئی بھی طریقہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو کوئی کہے یا نہ کہے، ان کے ماننے والوں کو کوئی کہے یا نہ کہے، لیکن عمران خان صاحب کو خود نظر آ رہا ہے کہ جو 3 کیسز ان کے خلاف ہیں یا 2 کیسز خاص کر کے ان کے خلاف اس وقت عدالتوں میں ہیں، ان میں کتنا پوٹینشل ہے. اور انہوں نے کل بڑے دلچسپ انداز میں ایک بات کہی ایک انٹرویو کے اندر، جس میں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نواز شریف کو نااہل کرنے کے لیے GIT کے اندر 2 بریگیڈیئر جو تھے انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے وہ رکھے تھے اور انہوں نے جو ہے ان کو نااہل کروایا. تو اب اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پچھلے سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ ایک سیاسی رہنما کو نااہل کروایا گیا. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا، اور ان کے اس تسلیم کرنے یا اعتراف کرنے سے وہ صرف یہی بتا رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ اس کا فائدہ کس نے اٹھایا تھا، اس کا فائدہ کس کو دیا گیا تھا اور کیوں یہ کیا گیا تھا. تو ان کے سامنے بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اب یہ ڈیبیٹیبل بات ہوگی کہ آئینی رستہ کیا ہے، قانونی رستہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ عدالتیں ان کے اوپر 62-63 نہ لگائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالتیں 62-63 لگا دیں. بہت شکریہ حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ. حبیب اختر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.